नाज़रीन इकराम, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ इंसानी के सबसे जामे और अकमल इंसान हैं। आला इंसानियत के तमाम पहलू आपकी ज़िंदगी में अपने तमाम तर कमाल के साथ जमा हैं। आप नबी और रसूल होने के साथ साथ दाई, मुसले, मुदब्बिर, कायद, ख़तीब, अमीर रियासत, मुरब्बी, मुनसिफ, उस्ताद, मुर्शद, अलगर्ज, ज़िंदगी और माशरे के हर पहलू के एतबार से रहनुमा हैं। यही वजह है कि आपकी हयात तैयबा में इंसानियत के हर पहलू के एतबार से मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। नाज़रीन इकराम, आइए हम अपने प्यारे नबी की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं और उनकी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात को सुनकर उन पर अमल पैरा होने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन इकराम, बात करते हैं वजूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें क्या हैं। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी बरकतों को यूँ बयान फरमाती हैं, मेरा कबीला बनी साद कहत में मुब्तला था। जब मैं आपको लेकर अपने कबीले में पहुंची तो कहत दूर हो गया। ज़मीन सरसब्ज, दरख्त फलदार और जानवर मोटे ताज़े हो गए। एक दिन मेरी पड़ोसन मुझसे बोली, ए हलीमा, तेरा घर सारी रात रोशन रहता है, इसकी क्या वजह है? मैंने कहा, ये रोशनी किसी चिराग की वजह से नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे की वजह से है। मेरे पास 7 बकरियां थीं। मैंने आपका मुबारक हाथ उन बकरियों पर फेरा तो इसकी बरकत से बकरियां इतना दूध देने लगीं कि एक दिन का दूध 40 दिन के लिए काफ़ी हो जाता था। इतना ही नहीं, मेरी बकरियों में भी इतनी बरकत हुई कि 7 से 700 हो गईं। कबीले वाले एक दिन मुझसे बोले, इनकी बरकतों से हमें भी हिस्सा दो। चुनाचे मैंने एक तालाब में आपके मुबारक पाँव डाले और कबीले की बकरियों को उस तालाब का पानी पिलाया तो उन बकरियों ने बच्चे पैदा किए और कौम उनके दूध से खुशहाल व मालदार हो गई। आपको लड़के खेलने के लिए बुलाते तो इरशाद फरमाते, मुझे खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया। आप मेरे बच्चों के साथ जंगल जाते और बकरियां चराया करते थे। एक दिन मेरा बेटा मुझसे बोला, अम्मी जान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले हैं। जिस जंगल में जाते हैं हरा भरा हो जाता है, धूप में एक बादल उन पर साया करता है, रेत पर आपके कदम के निशान नहीं पड़ता, पत्थर इनके पांव तले खमीर यानी गूंदे हुए आटे की तरह नरम हो जाता है और उस पर कदम का निशान बन जाता है। जंगल के जानवर आपके कदम चूमते हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनका ख़ानदान कदम कदम पर अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों का मुशाहदा करता रहा, उनसे खूब फैज़ पाता रहा और अपना मुक़द्दर संवारता रहा। देखते ही देखते 2 साल मुकम्मल हो गए। हज़रत हलीमा ने आपका दूध छुड़ा दिया और मुआहदे के मुताबिक आपको आपकी वालिदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के पास ले गईं। उन्होंने हस्ब तौफीक हज़रत हलीमा को इनाम व कराम से नवाजा। आपकी बरकतें देकर हज़रत हलीमा का दिल मचलता कि आप मज़ीद उनके पास उनके कबीले में रहें। अजब इत्तफ़ाक़ कि उन्हीं अयाम में मक्का शरीफ में एक वबाई मर्ज़ का दौरा था। हज़रत हलीमा ने वबाई बीमारी से बचाने के लिए हज़रत आमना को इस बात पर राज़ी कर लिया कि वह हजूर को मज़ीद कुछ मुद्दत के लिए उनके कबीले भेज दें। यूँ हज़रत हलीमा की दिली मुराद बराई यानी मकसद पूरा हुआ और एक बार फिर बीबी आमना के चाँद से उनका आंगन रोशन हो गया और अल्लाह के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम के वजूद मसूद की बदौलत उनका मकान दोबारा से रहमतों और बरकतों की कान बन गया। आप तकरीबन 4 साल तक कबीला बनु साद में बरकतें लुटाते रहे। वहाँ आपने अपने रज़ाई बहन भाइयों के साथ बकरियाँ भी चराईं। बकरियाँ चरागाहों में ले जाकर उनकी देखभाल करना ये तकरीबन तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आपने अपने अमल से बचपन ही में एक खसलत नबूवत का इजहार फरमा दिया। कबीला बनु साद में जब पहला शक सदर हुआ, उससे घबरा कर हज़रत हलीमा आपको बीबी आमना के पास लाईं और उनके सुपुर्द कर दिया। उसके बाद आप अपनी वालिदा पाक की आगोश में परवरिश पाने लगे। अब बात करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लड़कपन कैसा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 बरस हो गई तो आपकी वालिदा माजिदा आपको साथ लेकर मदीना शरीफ में आपके वालिद के नन्ह्याल से मिलाने गईं। इस सफ़र में बीबी उम्मे ऐमन भी साथ थीं। बीबी उम्मे ऐमन आपके वालिद की कनीज़ थीं। वापसी पर अब्वा के मकाम पर आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया और वहीं तदफीन हुई। बाप का साया पहले उठ चुका था और अब माँ की आगोश शफ़क़त व मोहब्बत भी छूट गई। हज़रत उम्मे ऐमन ने आपके आंसू पोंछे, आपको तसल्ली दी और वापस मक्का शरीफ लाकर आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सपुर्द कर दिया। नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के विसाल के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी।
والدین کے وصال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا جان کے یہاں ہوئی۔ ان کا نام عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ مکہ کے سردار تھے، آپ سے بڑی محبت کرتے، ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے، جب کہیں بیٹھتے تو اپنے ساتھ بٹھاتے، کھانا اپنے ساتھ کھلاتے، رات کو اپنے پہلو میں سلاتے۔ صحن کعبہ میں ان کے بیٹھنے کے لیے ایک تخت رکھا جاتا تھا، کسی بڑے سے بڑے آدمی کی مجال نہ تھی اس پر قدم رکھتا، لیکن جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو بلا جھجک اپنے دادا کی نشست پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو ان کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب کے یہاں ہوئی۔ آپ کے مبارک بچپن کے متعلق ابو طالب کا کہنا ہے، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بول رہے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لڑکپن کی برکتوں کی۔ آپ 8 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے گھر ان کی کفالت میں آئے تو یہاں بھی خیر و برکت کی بارشیں ہونے لگیں۔ یہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتے، اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ سرکار علیہ السلام سے پہلے جب بھی میرے بچے کھانا کھاتے تو سیر نہ ہوتے، لیکن جب سے حضور ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تو سارے بچے شکم سیر ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے جب میں اپنے بچوں کو کھانا دینا چاہتا تو کہتا، رک جاؤ، میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے دو، پھر کھانا شروع کرنا۔ اسی طرح جب بھی بچوں کو دودھ پلانا ہوتا تو آپ کو پہلے پلایا جاتا، پھر بچوں کو دیا جاتا۔ اگر ان کے بیٹوں میں سے پہلے کوئی پی لیتا تو سارا برتن اکیلا ہی ختم کر دیتا۔ ابو طالب یہ دیکھ کر کہتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری برکتوں کا کیا کہنا۔ جب آپ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی تو آپ اپنے چچا زبیر کے ہمراہ یمن کی طرف عازم سفر ہوئے۔ یہاں راستے میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ کسی وادی میں ایک اونٹ لوگوں کو گزرنے سے روک رہا تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا، تو آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہوئے اور جب وادی کے دوسری طرف پہنچ گئے تو اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ جب سفر سے لوٹے تو دیکھا کہ وادی پانی سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میرے پیچھے آ جاؤ۔ آپ اس وادی میں تشریف لے گئے اور سب قریش آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اللہ پاک نے پانی خشک فرما دیا۔ جب لوگ مکہ واپس آئے تو سب کو یہ واقعہ سنایا، جسے سن کر انہوں نے کہا کہ اس بچے کی شان نرالی ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں شام کے پہلے تجارتی سفر کی۔ آپ کی عمر مبارک جب 12 برس ہوئی تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف پہلا تجارتی سفر فرمایا۔ جب قافلہ شہر بصرہ پہنچا تو وہاں کے ایک راہب بحیرہ، جس کا اصل نام برجیس تھا، اس سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ کو علامات نبوت سے پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کرنے لگا، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ کریم انہیں رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ پھر اس نے آپ اور اہل قافلہ کے لیے کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں اس نے مزید کچھ علامات نبوت دیکھیں۔ اس نے ابو طالب سے کہا، انہیں شام مت لے جاؤ، اگر اہل شام نے انہیں علامات نبوت سے پہچان لیا تو انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ اسی مقام سے واپس تشریف لے جائیے۔ اس راہب نے آپ کو سفر کے لیے کچھ سامان بھی دیا۔ ناظرین کرام، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کی غرض سے کئی سفروں پر تشریف لے گئے۔ 10 برس کی عمر میں اپنے چچا حضرت زبیر بن عبدالمطلب کے ساتھ یمن کا بھی تجارتی سفر فرمایا۔ آپ نے جو تجارتی سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے کیے، ان میں سے 2 سفر یمن کی جانب بھی تھے۔ چنانچہ روایت میں ہے حضرت خدیجہ نے آپ کو جرش، یمن میں ایک مقام ہے، کی طرف 2 بار تجارت کے لیے بھیجا اور ان میں سے ہر سفر ایک اونٹنی کے عوض تھا۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں حلف الفضول میں شرکت کی۔ شہر زبید کا ایک شخص اپنا مال بیچنے مکہ شہر میں آیا۔ آس بن وائل نام کے ایک شخص نے اس سے مال خریدا مگر قیمت نہ دی۔ اس تاجر نے کچھ قبیلوں سے فریاد کی مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ پھر یہ شخص جبل ابو قبیس پر چڑھ گیا اور سب سے فریاد کی۔ اس پر قریش کے کچھ صلح پسند لوگوں نے ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدان کے گھر پر جمع ہوئے۔ وہاں نبی کریم علیہ السلام کے چچا زبیر بن عبدالمطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ ہمیں باہمی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے ایک معاہدہ کیا
اور پکا ارادہ کر لیا کہ ہم بے امنی کا خاتمہ، مسافروں کی حفاظت، غریبوں کی امداد، مظلوم کی حمایت اور ظالم کا محاسبہ کریں گے۔ اس معاہدے میں آپ بھی شریک ہوئے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ اس معاہدے میں شرکت پر مسرت کا اظہار کرتے اور فرماتے، اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ آج بھی اگر کوئی مظلوم اس معاہدے کے تحت مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پہلے مکہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کا سبب بننے والوں میں سب کا نام فضل تھا، اسی وجہ سے اس معاہدے کا نام حلف الفضول، یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کی۔ دوسرا سفر شام۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو مکہ کی فضاؤں میں آپ کے لقب صادق و امین ہر طرف گونجنے لگے۔ شہر مکہ کے ایک معزز اور مالدار خاتون تھی جن کا نام تھا خدیجہ۔ انہیں ایسے امانت دار شخص کی ضرورت تھی جو ان کا مال ملک شام لے کر جائے اور وہاں فروخت کر کے نفع کما کر لائے۔ آپ کی امانت و صداقت کی شہرت جب حضرت خدیجہ تک پہنچی تو انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت ملک شام لے کر جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دوگنا دوں گی۔ آپ نے ان کی یہ درخواست قبول فرما لی اور تجارت کا سامان اور مال لے کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا، جو آپ کی خدمت اور دیگر ضروریات پوری کرتا تھا۔ ایک بار پھر جب آپ ملک شام کے مشہور شہر بصرہ پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی عبادت گاہ کے قریب قیام فرمایا۔ وہ راہب میسرہ کو پہلے سے جانتا تھا، اسی بنیاد پر اس کے پاس آیا اور وہ آپ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ کون ہیں جو اس درخت کے نیچے اترے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ شہر مکہ کے رہنے والے ہیں، بنو ہاشم سے تعلق ہے، ان کا نام محمد ہے اور لقب امین ہے۔ راہب کہنے لگا، سوائے نبی کے آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں اترا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں ہے اور وہ ہر وقت رہتی ہے۔ یہ سن کر نستورہ کہنے لگا، یہی اللہ کے آخری نبی ہیں، مجھے ان میں وہ تمام نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو تورات و زبور میں پڑھی ہیں۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب یہ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے۔ اگر میں زندہ رہا تو ان کی بھرپور مدد کروں گا اور ان کی خدمت میں پوری زندگی گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی ان سے جدا مت ہونا، ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں نبوت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ آپ سامان تجارت بیچ کر جلد واپس تشریف لے آئے۔ جب آپ کا قافلہ مکہ واپس پہنچا تو اس وقت حضرت بی بی خدیجہ مکان کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دو فرشتے دھوپ سے سایہ کیے ہوئے۔ اس منظر نے حضرت خدیجہ کے دل پر گہرا اثر کیا۔ کچھ دن کے بعد انہوں نے اپنا غلام میسرہ سے اس بات کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں اسی طرح کے مناظر دیکھتا رہا ہوں۔ پھر میسرہ نے اس طویل سفر میں آپ کی صداقت و دیانت، حسن سلوک و غمخواری، معاملہ فہمی و کاروباری مہارت کے جو روح پرور مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ بیان کیے۔ نستورہ راہب جس طرح آپ پر فدا ہو گیا تھا اور آپ کے مستقبل کے بارے پیش گوئیاں کی تھیں یہ بتایا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کے لیے عقیدت و محبت پیدا ہو گئی۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سے نکاح کی۔ حضرت خدیجہ مکہ کی مالدار اور بہت محترم و معزز خاتون تھیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد بن عبد العزیٰ سے تھا۔ ان کا سلسلہ نسب 3 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ اہل مکہ انہیں ان کی پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ یعنی پاک باز کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ان کی عمر اس وقت 40 سال ہو چکی تھی۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں اور ان کے دونوں شوہر انتقال کر گئے تھے۔ بڑے امیر و کبیر افراد نے ان کو شادی کے پیغامات بھیجے، لیکن انہوں نے تمام پیغامات کو واپس کر دیا اور یہ طے کر لیا تھا کہ اب نکاح نہیں کریں گی۔ لیکن آپ کے اخلاق، عادات، برکات اور حیرت انگیز واقعات سن کر ان کا دل آپ سے نکاح کی طرف مائل ہوا۔ انہوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا۔ حضرت صفیہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھیں۔ انہیں بلا کر ان سے آپ کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں معلومات لیں۔ پھر سفر شام سے واپسی کے تقریباً 3 ماہ بعد انہوں نے آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس رشتے کو پسند کرنے کی وجہ خود حضرت خدیجہ یوں بیان فرماتی ہیں، میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی
सच्चाई की वजह से आपको पसंद किया। आपने इस दरख्वास्त को अपने ख़ानदान के बड़ों और अपने चचाओं के सामने रखा। उन्होंने ये रिश्ता मंजूर कर लिया। आपका निकाह हुआ जिसमें आपके चचा अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा और अपने माल से 20 ऊँट हक महर मुकर्रर किया। हज़रत खदीजा तकरीबन 25 साल तक हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहीं। उनकी ज़िंदगी में आपने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फ़र्जंद हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिवा बाकी सारी औलाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई। हज़रत खदीजा ने अपनी सारी दौलत आपके कदमों में निसार कर दी और सारी उम्र आपकी खिदमत करते गुजारी। नाज़रीन करम, अब बात करते हैं तामीर काबा में किरदार की। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 35 बरस हुई तो ज़बरदस्त बारिश से हरम काबा में सैलाबी पानी आ गया। इससे काबा शरीफ की इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा और उसका कुछ हिस्सा भी गिर गया। कुरैश ने तय किया कि मुकम्मल इमारत को तोड़कर फिर से काबा की एक मजबूत इमारत बनाई जाए जिसका दरवाज़ा भी बुलंद हो और उसकी छत भी। चुनाचे कुरैश ने मिलजुल कर इस काम को शुरू कर दिया। इस तामीर में आप भी शरीक हुए और पत्थर उठा उठा कर लाते रहे। मुख्तलिफ कबीलों ने काबा शरीफ की इमारत के मुख्तलिफ हिस्से आपस में तकसीम कर लिए, लेकिन जब हिजर अस्वद रखने का मरहला आया तो फितनों ने सर उठाना शुरू कर दिया। कबीलों का आपस में सख्त इख्तलाफ हो गया। हर कबीले की ख्वाहिश थी कि हिजर अस्वद को नस्ब करने का एजाज़ उसे हासिल हो। अगर कोई कबीला इसमें रुकावट बने तो तलवार के ज़ोर से उसका रास्ता रोका जाए। 4 दिन इसी बात में गुजर गए कि हिजर अस्वद कौन नस्ब करेगा। एक बूढ़े शख्स ने इस झगड़े को टालने के लिए ये तजवीज़ पेश की कि कल जो शख्स सुबह सवेरे सबसे पहले हरम मक्का में दाखिल हो उसी से हम अपना फ़ैसला करवाएंगे। वो जो फ़ैसला दे सब कबाइल उसे तस्लीम करेंगे। इस बात पर तमाम कबाइल का इत्तफाक हो गया। खुदा की शान के सुबह को जो शख्स सबसे पहले हरम मक्का में दाखिल हुआ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। आपको देखते ही उनकी मुसरत की इंतहा न रही। सब कहने लगे ये अमीन है, ये जो भी फ़ैसला फरमाएंगे हम तस्लीम करेंगे। आपने इस झगड़े को कमाल दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए इस तरह ख़त्म किया कि फरमाया जो कबीले हिजर अस्वद रखने का तकाजा करते हैं वो अपना एक एक सरदार चुन लें। उन्होंने अपने अपने सरदार चुन लिए। फिर आपने अपनी चादर मुबारक को बिछाकर हिजर अस्वद को उस पर रखा और सरदारों से फरमाया कि वह सब मिलकर इस चादर को थाम कर हिजर अस्वद को उठाएं। सब ने ऐसा ही किया और जब हिजर अस्वद अपने मकाम तक पहुंच गया तो आपने बरकत वाले हाथों से उस मुकद्दस पत्थर को उठाकर उसकी जगह रख दिया। इस तरह आपकी हिकमत और दानिशमंदी से फितनों और फसाद के शोले भी बुझ गए और सबके दिलों में मुसरत व शादमानी की लहर भी दौड़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी ऐलान नबूवत से पहले भी बेहतरीन इखलाक व आदात का मजमूआ थी। सच्चाई, दयानतदारी, वफादारी, वादे की पाबंदी, बड़ों की अज़मत, छोटों से शफ़क़त, कमज़ोरों से हमदर्दी, मेहरबानी और सखावत, दूसरों की खैर खाही, रहम दिली और नरमी अलगर्ज़, तमाम नेक बातों और अच्छी आदतों में आप बेमिसल व बेमिसाल थे। हिर्स, फरेब, झूठ, बदअहदी, शराबखोरी, नाच गाना, लूट मार, चोरी, फहश गोई वगैरह वगैरह जैसी बुरी आदतें जो ज़माने जाहलियत में बहुत आम थी, आपकी ज़ात गिरामी इन तमाम बातों से पाक व साफ़ रही। बल्कि आपकी शान यह है कि अरब के इस गिरे हुए मुआशरे में भी आपकी शराफत, अमानत, दयानत और सदाकत का दूर दूर तक शोहरा था। मक्का के लोगों के दिलों में आपके इखलाक की वजह से आपकी एक ख़ास इज़्ज़त थी। आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 40 साल हो गई, लेकिन जाहलियत के तमाम यह बेहुदा, मुशरिका और जहलाना कामों से आपका दामन पाक रहा। शहर मक्का जहाँ बुत परस्ती ऐसी आम थी कि खुद खाना काबा में 360 बुत मौजूद थे जिनकी पूजा होती थी। आपने कभी उन बुतों के आगे सर नहीं झुकाया। आपकी गुजारी हुई इस ज़िंदगी का कमाल था कि ऐलान नबूवत के बाद आपके दुश्मनों ने बड़ी कोशिश की कि कोई छोटा सा ऐब आपकी ज़िंदगी के किसी दौर में मिल जाए, कोई कमज़ोर बात आपकी अब तक की ज़िंदगी में साबित हो जाए तो उसे सामने लाकर आपकी इज़्ज़त व वक़ार पर हमला किया जाए और आपको लोगों के सामने कमतर साबित किया जाए। मगर आपके हज़ारों दुश्मन सोचते सोचते थक गए, लेकिन कोई एक भी ऐसा वाक़या नहीं मिल सका जिसे आपके किरदार पर उंगली उठाते। इसलिए जैसे ही आपने ऐलान नबूवत फरमाया, खुशबख्त लोग आपका कलमा पढ़कर दिलो जान आप पर कुर्बान करने लगे। नाज़रीन किराम, अब बात करते हैं गारे हिरा में इबादत की। जब आपकी उम्र 40 साल की हुई तो आपकी ज़ात अक़दस में एक नया इनकलाब पैदा हो गया। मोहब्बत इलाही और इबादत इलाही का ज़ौक़ आपकी
مکی زندگی کی مصروفیات سے نکال کر ایک غار میں لے گیا۔ وہاں آپ اکیلے رہ کر اللہ کریم کی عبادت میں مگن رہتے۔ کعبہ شریف سے تھوڑی دور بھی پر واقع غار ہرا میں کئی دنوں کا کھانا پانی لے کر تشریف لے جاتے اور غار کے پرسکون ماحول میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہوتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہاں پہنچا دیا کرتی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں ابتدائے وحی اور اعلان نبوت کی۔ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ رات کو خواب کی حالت میں جو خواب دیکھتے، بعد میں اس کی تعبیر یوں واضح ہو جاتی جیسے دن کا اجالا اور سورج کی روشنی۔ 6 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں جب آپ معمول کے مطابق غار ہرا کی تنہائیوں میں گوشہ نشیں تھے کہ ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رب کا پہلا روح پرور پیغام بصورت وحی آپ تک پہنچایا۔ پھر کچھ عرصہ وحی نازل ہونے کا سلسلہ بند رہا۔ کچھ عرصے بعد آپ کہیں جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر آپ کو پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل جو غار میں آئے تھے اب زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہیں۔ آپ پر پھر خوف طاری ہو گیا۔ آپ گھر آئے، کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اس وقت یہ آیات کریمہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے: اے چادر اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ سورہ مدثر میں اپنے رب کا یہ حکم ملتے ہی آپ نے حق کا علم بلند کرنے اور عالم کو نور توحید سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ اس کے بعد تبلیغ اسلام کا دور شروع ہوا۔ تو ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں تبلیغ اسلام کے آغاز اور پہلے مرحلے کی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر ان لوگوں کو دعوت اسلام دی جن پر آپ کو اعتماد بھی تھا اور جو آپ کے حالات سے واقف تھے۔ ان حالات میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق، لڑکوں میں حضرت علی بن ابو طالب، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہم نے ایمان قبول کیا۔ تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ طریقے سے جاری رہا۔ جس طرح پیاسا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کو طرف لپکتا ہے، ایسے ہی خوش نصیب روحیں دیوانہ وار اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے لپکتیں۔ 3 سال کے اس عرصے میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس دوران آپ دار ارقم میں بھی رہے اور وہاں مسلمانوں کی تربیت فرماتے رہے۔ تبلیغ اسلام کا دوسرا مرحلہ۔ 3 سال بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ الشورى میں 214 نمبر آیت ہے: اور اے محبوب، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، جس میں حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی دعوت اسلام دیں۔ آپ نے ایک دن صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر قریش والوں کو بلایا۔ قبیلہ قریش کے تمام لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا: ہاں ہاں، ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا: تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ پاک کا عذاب آئے گا۔ یہ سن کر تمام قریش ناراض ہو کر چلے گئے۔ ان میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا۔ وہ آپ کی شان میں بد زبانی کرنے لگا۔ آپ نے تو اس گستاخی کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن آپ کے رب نے اس کی مذمت میں قرآن پاک کی ایک مکمل صورت نازل فرمائی۔ تبلیغ اسلام کا تیسرا مرحلہ۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ ہجر کی یہ آیت نازل ہوئی: پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ جس میں اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ کھلم کھلا سب کو دین کی تبلیغ فرمائیے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے۔ ایسے ماحول میں تمام قریش بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت کرنے لگا۔ کافروں کا آپ پر ظلم و ستم۔ اسلام کی علل اعلان تبلیغ شروع ہوتے ہی ظلم و ستم کی جاں سوز آندھیاں چل پڑیں۔ کفار مکہ بنو ہاشم کے انتقام اور جنگ کے خطرے کی وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید تو نہ کر سکے، لیکن جتنا ہو سکا انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ آپ کو کاہن، جادوگر، پاگل، دیوانہ کہتے اور آپ کی شان عظمت نشان میں گستاخانہ جملے بکتے، پھپتیاں کستے، کبھی کوڑا کرکٹ اچھالتے تو کبھی دروازہ رحمت پر جانوروں کا خون ڈالتے، کبھی راستوں میں کانٹے بچھاتے تو کبھی بدن انور کو نشانہ بناتے۔
ایک دفعہ جب آپ حرم کعبہ میں سجدہ کر رہے تھے تو اسی حالت میں عقبہ نامی ایک کافر نے مبارک پیٹھ پر بچہ دان یعنی وہ کھال جس میں اونٹنی کا بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے رکھ دیا۔ کافر یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے اور خوشی سے باولے ہو رہے تھے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں اور اس بچہ دان کو وہاں سے ہٹایا۔ ایک بار رسول رحمت شفقت صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ نامی ایک کافر نے آپ کے گلے میں چادر کا پھنڈا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر آگے بڑھے اور اس کافر کو دھکا دے کر ہٹایا۔ بعد میں کافروں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تشدد کیا۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں صحابہ کرام پر کافروں کا ظلم و ستم۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ کافروں نے صحابہ کرام پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ میں خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر مشرکین و کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ ان کا چہرہ خون سے بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئے اور ان کا چہرہ پہچان میں نہ آتا تھا۔ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے اور دیر تک بے ہوش رہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں اسلام لائے جب صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ آگ کے انگاروں پر ان کو چت لٹایا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ سے پگھلنے والی چربی سے وہ کوئلے بجھ گئے۔ زندگی بھر ان کی پیٹھ پر ان کوئلوں کے داغ رہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں وہ داغ دیکھے تو ان کا دل بھر آیا اور رو پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا جاتا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیوں کی بارش کی جاتی، دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ اس حال میں بھی یہ آہت آہت کے نعرے لگاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف مردوں کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا، بلکہ وہ خواتین جو اسلام قبول کرتیں انہیں بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا وہ خوش بخت خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ بوڑھی تھیں، ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے۔ ہجرت حبشہ۔ جب کفاران قریش مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز نہ آئے بلکہ ان کے مظالم میں اضافہ ہونے لگا تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی دین پر عمل کرتا تھا اور انصاف پسند اور نرم دل تھا۔ چنانچہ اعلان نبوت کے 5ویں سال 11 مرد اور 4 عورتوں کے ایک قافلے نے اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اسے ہجرت اولیٰ کہتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد مزید کئی صحابہ و صحابیات نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہاں تک کہ حبشہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد 82 افراد تک پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر قریش نے حبشہ کے بادشاہ کی طرف ایک وفد بھیجا جس نے بادشاہ سے اصرار کیا کہ وہ ان مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دے، مگر کفار کی یہ کوششیں ناکام ہوئیں۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں غم کے سال یعنی عام الحزن۔ شیب ابی طالب کا محاصرہ۔ کفار مکہ کو یہ خوش فہمی تھی کہ وہ اپنے وحشیانہ ظلم و ستم سے اسلام کی تحریک کو یا تو ختم کر دیں گے یا کمزور کر دیں گے، لیکن ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس صورتحال سے وہ آپے سے باہر ہونے لگے۔ تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور علیہ السلام کو ہمارے حوالے نہ کر دیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام کلام اور ملاقات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبے کے اندر لٹکا دیا۔ ابو لہب کے سوا تمام بنو ہاشم ابو طالب کی وہ گھاٹی جس کو اب شیب ابی طالب کہتے ہیں اس میں محصور ہو گئے۔ ان میں غیر مسلم بھی شامل تھے جو صرف اپنے خاندانی تعلق کی وجہ سے آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ 3 سال تک تمام بنو ہاشم اس گھاٹی میں رہے۔ یہ 3 سال کا زمانہ اس قدر سخت تھا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے۔ بھوک سے بلکتے ہوئے ننھے بچے اس قدر زور زور سے روتے
کہ ان کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتیں، مگر ان سخت دل کافروں نے ہر طرف سے گھاٹی پر پہرا بٹھایا ہوا تھا کہ کھانے پینے کی کوئی شے اندر نہ پہنچے۔ 3 سال اسی حالت میں گزر گئے تو اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خبر دی کہ اس معاہدے کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ خدا کے نام کے سوا اس میں کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ نے یہ خبر ابو طالب کو دی اور اس نے کفار قریش کو جا کر کہا، اے گرہ قریش، میرے بھتیجے نے مجھ کو اس طرح خبر دی ہے، تم اپنا معاہدہ لاؤ۔ اگر یہ خبر صحیح نکلی تو تم اس ظلم و سختی سے باز آؤ، اور اگر غلط نکلی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اس پر راضی ہو گئے، اور جب جا کر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے کہ جیسا آپ نے ارشاد فرمایا تھا حرف بحرف اسی طرح معاملہ تھا۔ عام الحزن یعنی غم کا سال۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال جبکہ شیب ابی طالب کے محاصرے کو ختم ہوا ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات سے آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ ابو طالب کی وفات کو 1 ہفتہ ہی نہ گزرا تھا کہ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ مکہ میں یہ 2 ہستیاں ایسی تھیں جو آپ علیہ السلام کے بہت قریب تھیں۔ قدم قدم پر انہوں نے آپ کی حمایت و مدد کی۔ جب آپ نے کفر و شرک کے تاریک اندھیروں میں توحید کی شمع روشن کی تو کفار نے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا، یہ دونوں ہستیاں ہی اس مشکل وقت میں آپ کا سہارا بنیں۔ ان کی وفات کے حادثے ایک ہی سال میں بڑی قلیل مدت میں واقع ہوئے اور آپ کو اس سے بہت رنج و غم ہوا، اس لیے آپ نے اس سال کو غم کا سال یعنی عام الحزن قرار دیا۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں سفر طائف اور ہجرت مدینہ کی۔ سفر طائف کے واقعات۔ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد کافروں کے ظلم و ستم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے اس رویے کے بعد آپ نے ارادہ فرمایا کہ اگر وہ طائف جا کر دعوت اسلام دیں اور وہاں کے سردار ایمان قبول کر لیتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو قوت اور طاقت ملے گی۔ یہ سوچ کر آپ نے طائف کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ آپ طائف کے لیے پیدل سفر پر نکلے۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ طائف پہنچ کر آپ نے کچھ دن آرام کے بعد وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی۔ 3 سردار عبد جلیل اور اس کے 2 بھائی مسعود اور حبیب کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے دعوت قبول کرنے کی بجائے نہ صرف آپ کا مذاق اڑایا بلکہ طائف کے بدماش اور شریر لوگ آپ کے پیچھے لگا دیے، جو جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور آپ کا تعاقب کرنے لگے۔ یہ لوگ پھپتیاں کستے، نازیبا جملہ کہتے اور اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہوئے آپ کے پیچھے لگ گئے اور آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ انہوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو نشانہ بنایا اور اتنے پتھر مارے کہ پاؤں مبارک زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ اتنا خون بہا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود آگے آتے اور پتھر اپنے بدن پر لیتے، جس سے وہ خود بھی لہو لہان ہو گئے۔ جب آپ درد کی شدت کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو کوئی شریر آگے بڑھتا اور بڑی بے دردی سے آپ کو جھٹکا دے کر کھڑا کر دیتا اور چلنے پر مجبور کرتا۔ جب آپ چلنے لگتے تو یہ ظالم پھر آپ پر پتھر برساتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور ہنسی اڑاتے۔ آخرکار آپ نے زید بن حارثہ کے ساتھ قریب میں موجود انگوروں کے باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مشہور کافر اور آپ کے دشمن عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ آپ کی حالت دیکھ کر وہ بھی آپ کو رحم بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے آپ کے لیے اپنے غلام کے ہاتھ انگوروں کا خوشہ بھیجا جو آپ نے قبول فرمایا۔ آپ کی باتیں سن کر انگور لانے والا نصرانی غلام اداس آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ سب سے سخت دن۔ بہت عرصہ گزر جانے کے بعد ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار عبد جلیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام قرن الثعالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے، اس بادل میں سے حضرت جبرائیل نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ پھر پہاڑوں کا فرشتہ مجھ سے سلام کر کے عرض کرنے لگا، اے محمد، اللہ پاک نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں اور میں آپ کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ کہیں میں ابو قبیس اور کیکان یہ دونوں پہاڑ ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے جواب دیا کہ نہیں،
بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ پاک کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں جنات کے قبول اسلام کی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سفر طائف سے واپسی پر مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے رات میں جب آپ نماز تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے تو نسبیین کی جنوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر جنات نے واپس جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کی تو مکہ شریف میں جنات کے بڑے بڑے گروہوں نے اسلام قبول کیا۔ قرآن پاک میں سورہ جن کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ مدینہ شریف میں اسلام کی روشنی۔ مکہ شریف سے جانب شمال ایک شہر یثرب تھا جو بعد میں مدینہ قرار پایا۔ آپ کے یہاں تشریف لانے کے بعد اس کا نام مدینہ ہوا۔ آپ کے اعلان نبوت کے وقت یہاں دو قبیلے اوس و خزرج کے ساتھ کچھ یہودی بھی رہتے تھے۔ یہ لوگ اگرچہ بت پرست تھے مگر یہودیوں سے سن کر انہیں معلوم تھا کہ عنقریب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوگی۔ یوں گویا یہ منتظر تھے کہ کب ان کی آمد ہوتی ہے اور ہم ان پر ایمان لا کر اپنا مقدر سنواریں۔ مینا میں جو گھاٹی ہے جہاں آج مسجد العقبہ، عربی میں عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، وہاں آپ تشریف فرما تھے کہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جس سے لوگ بے حد متاثر ہوئے۔ واپسی میں ہی آپس میں کہنے لگے کہ یہودی اللہ پاک کے جس آخری نبی کی بات کرتے رہے ہیں یقیناً وہ نبی یہی ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ بیعت عقبہ اولا۔ اعلان نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مزید 12 افراد مینا کی گھاٹی میں چھپ کر اسلام لائے اور آپ کے ہاتھ بیعت کی۔ تاریخ اسلام اس بیعت کو بیعت عقبہ اولا گھاٹی کی پہلی بیعت کہتے ہیں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ بیعت مینا کے پہاڑ میں عقبہ کے قریب ہوئی جسے جمرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ اسلام کے احکام سکھانے کے لیے کوئی معلم بھی ان کو دیا جائے۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ شریف بھیج دیا۔ انہوں نے وہاں جا کر گھر گھر دین کی دعوت دی اور روزانہ کئی افراد ان کی دعوت پر اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہر طرف دین پھیلنے لگا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی دعوت پر اسلام لائے۔ ان کے اسلام لاتے ہی ان کا پورا قبیلہ اوس مسلمان ہو گیا۔ بیعت عقبہ ثانیہ۔ اعلان نبوت کے 13 سال حج کے موقع پر مزید 72 افراد نے مینا کی اس گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال سب قربان کر دیں گے۔ ہجرت مدینہ۔ مدینہ شریف میں اتنے لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے گویا مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی۔ آپ نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، ان کے بعد دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہو گئے۔ جب کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے ہجرت کرنے والوں کو روکنے کی کوشش شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصے میں بہت سے صحابہ کرام مدینہ شریف ہجرت کر گئے۔ اب مکہ شریف میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا پھر غربت کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی تک اللہ کریم کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا، تو آپ مکہ میں ہی رہے۔ آپ کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابھی تک مکہ شریف میں رکے ہوئے تھے۔ کافروں کا اجتماع۔ قریش کے کافر اس تمام صورتحال سے بڑے پریشان ہوئے، یہ دیکھ کر کہ مدینے کے لوگ اسلام لا چکے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں جبکہ مکہ کے لوگ بھی وہاں ہجرت کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ السلام بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دیں۔ یہ خطرہ محسوس کر کے کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے دارالندوہ میں ایک مشورہ کیا۔ کفار کے تمام بڑے بڑے دانشور اس اجتماع میں شریک تھے۔ مختلف تجاویز دی گئیں جن میں سے ابو جہل کی دی گئی تجویز پر سب کا اتفاق ہوا۔ اس کا مشورہ یہ تھا ہر قبیلے سے ایک ایک جوان کو تلوار دی جائے، وہ سب ایک ساتھ آپ پر حملہ کر کے معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں۔ تمام قبائل کے لوگ اس میں شریک ہوں گے تو بنو ہاشم کسی سے بھی جنگ نہ کر سکے گا اور خون بہا لینے پر راضی ہو جائے گا۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور ان کی مجلس ختم ہو گئی۔
حضرت جبریل امین اللہ کریم کا حکم لے کر نازل ہو گئے اور اس واقعے کی خبر دی اور کہا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ ہجرت مصطفیٰ۔ کافروں نے رات کے وقت اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق آپ کے مکان عالیشان کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ آپ سو جائیں تو حملہ بنو۔ اس وقت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ کافر اگرچہ آپ کے دشمن تھے مگر انہیں آپ کی امانت و دیانت پر پورا بھروسہ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ اس وقت بھی کئی امانتیں آپ کے مکان عالیشان میں موجود تھیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، تم میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، میرے چلے جانے کے بعد یہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ آپ نے خاک کی ایک مٹھی لی اور اس پر سورہ یاسین شریف کی ابتدائی کچھ آیات تلاوت فرما کر وہ خاک کفار کی طرف پھینک دی اور اس مجمع میں سے صاف نکل گئے۔ کسی نے بھی آپ کو نہ پہچانا۔ پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور پہنچے اور 3 دن اور 3 راتیں وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ مدینہ کی خواتین اور بچوں تک کی زبانوں پر آپ کی آمد کا ذکر ہوتا۔ مکہ شریف سے مدینہ کی مسافت عموماً 12 دن میں طے ہوتی تھی۔ یہ دن تو انہوں نے انتظار کرتے ہوئے گزار دیے۔ اس کے بعد ان سے رہا نہ گیا اور وہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بے قرار ہو کر اجتماعی شکل میں اپنے آقا کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر ایک میدان میں جمع ہو جاتے اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ہر نئے دن ان کا یہی معمول تھا کہ نئے عزم و یقین کے ساتھ آتے اور راستے میں سراپا شوق بن کر استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے۔ اچانک ایک یہودی نے اپنا قلعہ سے دیکھا کہ کچھ افراد کا قافلہ آ رہا ہے تو سمجھ گیا اور اس نے زور سے پکار کر کہا، اے مدینہ والو، تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر خوشی کے عالم میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ مدینہ شریف سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء ہے، آقا کریم علیہ السلام وہاں 12 ربیع الاول کو تشریف لائے اور قبیلہ عمرو بن عوف وہ خوشبخت قبیلہ تھا جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی میزبانی کا شرف بخشا۔ اس قبیلے کے ایک سردار حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آپ نے قیام فرمایا۔ اکثر صحابہ کرام جو پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش کی امانتیں لوٹا کر کچھ دن بعد مکہ سے چل پڑے تھے اور وہ بھی اسی مکان میں قیام فرما ہوئے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں مسجد قباء کی تعمیر اور جمعہ کی ابتدا کی۔ اللہ کے آخری نبی سے پہلا کام یہ فرمایا کہ وہاں مسجد تعمیر فرمائی۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نکارہ زمین تھی جہاں کھجوریں خشک کی جاتی تھیں۔ آپ نے وہ زمین لے کر وہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ 2 ہفتوں سے کچھ زائد یہاں رہ کر آپ شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد سے پہلے جمعہ ادا فرمایا، پھر آپ شہر مدینہ تشریف لائے۔ راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ ادا فرمایا، پھر آپ شہر مدینہ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں مدینہ شریف میں قیام کی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قباء سے مدینہ تشریف لائے تو کئی انصاری صحابہ نے عرض کی، ہمارے ہاں قیام فرمائیں، مگر آپ ارشاد فرماتے کہ جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ جہاں آج مسجد نبوی ہے یہاں پر آپ کی سواری بیٹھی، اسی کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری آپ کی اجازت سے آپ کا سامان اپنے گھر لے گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر قیام فرمایا۔ 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو آپ اپنی ازواج کے ساتھ وہاں قیام فرما ہوئے۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ شریف میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر وہاں بہت ضروری تھی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ اس کی زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی۔ آپ نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلایا۔ انہوں نے زمین مسجد کے لیے نظر کرنی چاہی مگر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ نے
اس کی قیمت ادا فرمائی۔ زمین ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دستے مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ یہیں پر اذان کی ابتدا ہوئی۔ شروع میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا کرتے تھے، پھر حضرت عبداللہ بن زید انصاری اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ آپ کے حکم سے حضرت عبداللہ بن زید نے وہ الفاظ حضرت بلال کو سکھائے اور وہ اذان دینے لگے۔ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں انصار و مہاجر بھائی بھائی کی۔ اس وقت تک مدینہ شریف میں مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 تھی۔ حال ان کا یہ تھا کہ بے سر و سامانی تھی، اہل و عیال، مال اسباب سب مکہ میں رہ گئے تھے۔ انصار نے اگرچہ ان کی بڑی مہمان نوازی کی تھی، لیکن مہاجرین دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ حل نکالا کہ مہاجرین و انصار کے درمیان رشتہ اخوت قائم کر کے انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا جائے تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن حضور علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں انصار و مہاجرین صحابہ کو جمع فرمایا۔ آپ نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین و انصار میں سے دو دو لوگوں کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ آپ کے ارشاد فرماتے ہی رشتہ اخوت بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ ہو گیا۔ چنانچہ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر کی ایک ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی اور کہہ دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ہمارے گھروں کا سامان بھی آدھا آپ کا ہوا اور آدھا ہمارا۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں قبلے کی تبدیلی کی۔ اللہ کے آخری نبی جب تک مکہ میں رہے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ہجرت کے بعد آپ مدینہ شریف میں حکم الہی سے سب نمازوں میں بیت المقدس کو قبلہ بناتے۔ اسی طرح 16 یا 17 مہینے گزر گئے۔ آپ کے دل میں ہی تمنا تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ ایک دن اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز ہی میں یہ وحی نازل ہوئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں اپنا چہرہ بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے مسجد قبلتین کہتے ہیں، اور آج بھی یہ مسجد اور اس کے دونوں محراب موجود ہیں۔ یہ مسجد شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور شمال مغرب کی طرف واقع ہے۔ اسی واقعے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ سے یہودیوں اور منافقین کے گروہ کو بہت تکالیف ہوئیں۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کافروں کی سازشیں اور مسلمانوں کے اقدامات کی۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور اب چاہیے تو یہ تھا کہ مکہ کے کفار اب اطمینان سے بیٹھے رہتے، مگر ان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اب یہ لوگ اپنے اہل مدینہ کے بھی دشمن ہو گئے۔ انصار کے رئیس عبداللہ بن ابی کے پاس انہوں نے خط لکھا کہ تم مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دو یا تم ان کو قتل کر دو، ورنہ ہم تم پر حملہ کر کے تمہیں اپنی تلواروں کا مزہ چکھائیں گے۔ اسی طرح قبیلہ اوس کے سردار جب عمرہ کرنے مکے گئے تو انہیں بھی مکہ کے کافروں نے دھمکیاں دیں۔ کافروں نے صرف دھمکیوں پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ مدینہ شریف پر حملے کے بعد باقاعدہ تیاریاں شروع کر دیں۔ انہوں نے تمام قبائل میں یہ بات پہنچا دی کہ ہم مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ ان حالات کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک حکم الہی کے مطابق صرف دلائل اور نصیحت سے دوسروں کی دین کی دعوت دیتے رہے اور کافروں سے ملنے والی ایذاؤں پر صبر کا مظاہرہ فرماتے رہے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب سارا عرب اور یہودی مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور انہیں مٹانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کرنی شروع کر دیں، تو اللہ کریم نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ جو لوگ جنگ کی ابتدا کریں تم بھی ان سے جنگ کر سکتے ہو۔ ان حالات میں آقا کریم علیہ السلام نے 2 باتوں کی طرف توجہ فرمائی۔ اہل مکہ کی جو تجارتی قافلے شام جاتے تھے انہیں روکا جائے اور یہ راستہ بند کیا جائے تاکہ وہ لوگ صلح پر راضی ہوں۔ دوسرا، اطراف کے جتنے بھی قبائل ہیں ان سے صلح کے معاہدے کیے جائیں تاکہ کفار مدینہ شریف پر حملے کی جرت نہ کر سکیں۔ اسی وجہ سے آپ خود بھی اطراف کے قبائل کی طرف تشریف لے جاتے
اور چھوٹے چھوٹے لشکر بھی بھیجتے جو کفار مکہ کی نقل و حرکت پر نظر بھی رکھتے اور قبائل سے امن و امان کے معاہدے بھی کرتے۔ اسی سلسلے میں کفار مکہ اور ان کے حلیفوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہی لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں غزوات و سرایا کا نام دیا جاتا ہے۔ غزوہ اور سریے کا فرق: وہ جنگی لشکر جس میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تشریف لے جاتے اسے غزوہ کہتے ہیں، جبکہ وہ لشکر جس میں آپ شامل نہیں ہوئے اسے سریہ کہتے ہیں۔ غزوہ کی جمع غزوات اور سریہ کی جمع سرایا آتی ہے۔ غزوات و سرائے کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام بخاری کی روایت کے مطابق غزوات کی تعداد 19 ہے۔ ان میں سے صرف 9 ایسی غزوات ہیں جن میں جنگ کی نوبت پیش آئی، جبکہ اکثر ایسی تھی جن میں لڑائی کی ضرورت ہی نہ ہوئی، جبکہ سرایا کی تعداد 47 یا 56 ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں الوداعی خطبے کی۔ آپ کے اس خطبے کے چند ارشادات ہیں۔ تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہیں۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب سے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے ہیں۔ اے لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے مگر وہ کہ جس پر اس کا بھی راضی ہو اور خوشی سے دے۔ اے لوگو، خود پر اور ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر محترم ہے۔ اے لوگو، خواتین سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہارے تابع ہیں اور خود سے کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر فرمایا، تم سے رب کریم میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد وحی کے ذریعے تکمیل دین کی سند عطا فرمائی گئی اور پھر اپنے حج کی تکمیل فرمائی۔ الوداعی خطبہ کی بہاریں: اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ کمال بات یہ ہے کہ جب آپ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت آپ اونٹنی کے کجاوے پر تشریف فرما تھے۔ یہ آپ کی کمال سادگی کی شان تھی۔ آپ کا ارشاد فرمایا ہوا یہ خطبہ انسانی تاریخ کا سنہرا اور روشن باب ہے۔ اس خطبے میں انسانی حقوق، بالخصوص حقوق نسواں، غلاموں کے حقوق، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت، معاشی اصلاحات، وراثت کے مسائل، قرض و مقروض سے متعلق احکامات، سیاست اور دین سے متعلق ایسی رہنمائی موجود ہے جس کی اس سے پہلے مثال نہیں ملتی۔ یہ خطبہ تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور حقوق و فرائض کا عالمی منشور ہے۔ یہ خطبہ آج بھی مسلمانوں کے لیے گویا آئین اور ابدی پیغام کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خطبہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا آج سے 1450 سال پہلے تھا۔ اس خطبے میں وہ روشنی ہے جس کی انسانیت کو ضرورت ہے۔ اس خطبے میں ایسا درس ہے جس پر عمل انسان کو انسانیت کی معراج پر لے جا سکتا ہے۔ ہجرت کے 11ویں سال 20 یا 22 سفر کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع آدھی رات کو تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج مبارک ناساز ہو گیا۔ کچھ دن تک علالت بہت بڑھ گئی۔ آپ تمام ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہوئے۔ جب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصلی پر نماز پڑھائیں۔ چنانچہ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ مسواک ہاتھ میں لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی طرف نظر جما کر دیکھا۔ حضرت عائشہ نے سمجھا کہ مسواک کی خواہش ہے۔ انہوں نے فوراً ہی مسواک لے کر اپنے دانتوں سے نرم کی اور دست اقدس میں دے دی۔ آپ نے مسواک فرمائی۔ پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے رحلت فرمائی۔ مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول ہجرت کے 11ویں سال آپ نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کے وصال ظاہری سے صحابہ کرام کو بڑا صدمہ ہوا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے اہل بیت و اہل خاندان نے آپ کی تجہیز و تکفین کی خدمت انجام دی۔ آپ کا جنازہ مبارکہ حجرہ شریف کے اندر ہی رہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کرنے کی تفصیل
یوں بیان فرمائی کہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تو مرد داخل ہوئے اور انہوں نے بغیر امام کے انفرادی طور پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر عورتیں داخل ہوئیں تو انہوں نے بھی آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر بچے گئے، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ پھر غلام گئے، انہوں نے بھی آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ کسی نے بھی آپ پر امامت نہ کروائی۔ شروع میں صحابہ کرام علیہم الرضوان میں اختلاف ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہر نبی اپنی وفات کے بعد اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی وفات ہوئی ہو۔ اس حدیث کو سن کر لوگوں نے اسی جگہ حجرہ عائشہ میں آپ کی قبر تیار کی اور آپ اسی میں مدفون ہوئے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے بغلی قبر شریف تیار کی۔ حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، حضرت قاسم بن عباس اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم اجمعین نے جسم اقدس کو قبر منور میں اتارا۔